अंबिया खड़े हुए नजर आते हैं, जहाँ वली खड़े हुए नजर आते हैं। उस ज़ात की बारगाह में हाजिर हो के तो देखो, वो बहाने तलाश करता है तुम्हें अता करने के, कोई आए मैं उसे अता करूं। दुनिया के लोग, दुनिया के गनी, दुनिया के साहब हसीयत लोग एक मर्तबा जाओगे कुछ अता कर देंगे, दूसरी मर्तबा जाओगे अता कर देंगे, तीसरी मर्तबा उकता जाएंगे। लेकिन वो इतनी ज़ात करीम है, जब चाहो दिन को जाओ तो वो दरवाजे पे दक्कल बाब करो तो ज़ात राज़ी होती है, रात को उठ के जाओ तो वो ज़ात राज़ी होती है। वो किसी वक़्त को मोहताज नहीं है, वो 24 घंटे में अपने दरवाजे को मांगने वालों के लिए खुला रखता है। कोई साइल आए तो हम अता करें, कोई मांगने वाला आए तो हम उसे अता करें। यानी ये इमाम की सीरत है। और इमाम देखो, कौन इमाम जिसका लक़ब सैयद साजिदीन है, ये एक इनफरादियत है इमाम की। आदम से लेके खातम तक, मैं अक्सर ये जुमले इमाम की सीरत के कहा करता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेके खातमुन नबीयीन तक, जहाँ अंबिया की सफ़े हों, जहाँ अंबिया के सिजदे मौजूद हों, यहाँ मुरसलीन के सिजदे मौजूद हों, जहाँ उर्फा के, आबिदीन के, जाहिदीन के सिजदे मौजूद हों, सारी सारी रात जो लोग सिजदे में बसर करते हैं, सारी सारी रात रकू में बसर करते हैं, किसी को लक़ब सैयद साजिदीन नहीं मिला। जहाँ जहाँ अली मुर्तज़ा की 1000 रकत के 2000 सिजदे मौजूद हों, जहाँ जनाब सैयदा का मसल्ला मौजूद हो, जहाँ खातमुन नबीयीन की सारी सारी रात की इबादत, जहाँ कुरान कह रहा है कि हबीब अपनी इबादत को कम करते रही, इबादत की वजह से तेरे पाँव पे वरम आ जाते हैं, वहाँ जैसे इबादत गज़ार मौजूद हों, उन इबादत गज़ारों के अंदर सैयद साजिदीन होना, ज़ैनुल आबिदीन होना, ये कमाल ले। ये वो हस्तियाँ हैं कि घर में आग लगी हुई है तो इबादत में मशगूल हैं। मोहम्मद बाकिर जैसा बेटा कुएं में गिरा हुआ है तो नमाज के अंदर लग़्ज़श नहीं है, नमाज के अंदर कमी नहीं है, नमाज के अंदर बेतवजगी का मुज़ाहरा नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कह दूँ कि हम तो करबला से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ 72 लाशें पड़े हुए हों तो जो इमाम सिजदे की हालत में नजर आए उसे सैयद साजिदीन कहते हैं। तो मेरे बाद ये इमाम की सीरत है। किसी ने ये वो इमाम, मैं क्या उनकी सीरत का गोशा छोड़ूं और क्या पढ़ूं कि इमाम तवाफ़ काबा के अंदर मशगूल हैं। और अब्दुल मलिक जो दुश्मन खुदा और रसूल और अहले बैत का दुश्मन है, जब उसने देखा कि लोग इमाम की तरफ मतवज्जे हैं, कोई मेरी तरफ मतवज्जे नहीं है, जलाल में आ गया, करीब आके कहता है क्या आप मुझ जैसे हाकिम से खफा नहीं हो? क्या मेरा रोब, मेरी हुकूमत, मेरा जाबर होना, क्या इससे तुम्हें कोई खौफ लाहक नहीं है कि मैं आपके साथ वो सलूक कर सकता हूँ जो यजीद ने आपके बाबा के साथ किया, कि उनको कत्ल करवा दिया और रसवा किया और उनके लाशों को पामाल करवाया और उनके अहले बैत को कैदोबंद और तरह तरह के मसाइब के अंदर मुब्तला किया। और खुदा के साथ ये इमाम की इस्तक़लाल था, ये इमाम की इस्तकामत थी कि उस हाकिम की आंख में आंख डाल के कह रहे हैं, ऐ हाकिम अगर तू ऐसा करना चाहता है तो कर गुजर। कि यजीद ने जैसा किया, यजीद ने मेरे बाप की ज़ाहरी ज़िंदगी को ख़त्म किया और तू नहीं जानता मेरे बाप ने यजीद की आखिरत ख़राब करके रख दी। अगर तू भी यजीद की सीरत को अपनाना चाहता है, अपना के देख ले। तू मेरी ज़ाहरी ज़िंदगी मुझसे छीन सकता है, मैं तेरी आखिरत बर्बाद करने पे कादिर हूँ। और वो खौफज़दा हुआ, वो घबराया और उसने कहा कि मैं इससे आप माजरत चाहता हूँ, मैं कुछ माले दुनिया देना चाहता हूँ इसके बदले में। इमाम ने अपनी वो रदा शानों से उतारी, कुछ संगरेजे जमा करके उसमें रखे और कुछ कलाम ऐसा किया कि वो सोने में बदल गए और हीरे जवाहरात में बदल गए। इमाम ने फरमाया क्या हमें मजबूर समझते हो कि हम माले दुनिया के बदले में बिकने वाले हैं? तो हम ऐसे नहीं हैं। ये इमाम की इस्तकामत थी, ये इमाम का इस्तकलाल था। ये इमाम हैं
میں زیادہ وقت بھی نہیں آپ کا لینا چاہتا، لیکن کچھ حقائق ہیں یہ، چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں تو میں فاطمہ کے لال کا ذکر کر رہا ہوں ایام فاطمیہ۔ انشاءاللہ ہمارا موضوع ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آگے بڑھے گا انہیں ایام کے اندر۔ وہ امام، اگر میں ظاہر بات تھوڑی سی ایک اور طرح میں امام کا ایک معجزہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی طرح امام بیٹھے ہوئے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، صحاب تشریف فرما ہے، ایک سائل نے آ کے سوال کر دیا کہ ابن رسول اللہ میں مقروض ہوں، میں کسی مشکل میں مبتلا ہوں، کچھ عطا فرمائیے۔ امام نے معذرت خواہی کی کہ اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا مصلحت تھی امام کی، یہ امام ہی بہتر جانتے ہیں۔ جب وہ پلٹا تو کچھ سامنے ایک مسخرہ اٹھا، دشمن امام اٹھا، اس نے کہا کہ تم تو کہتے ہو تمہارا امام دنیا و آخرت پہ قادر ہے، مال دنیا اور تمام کائنات کا مالک و مختار ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا کلّ شیء سینا فی امام مبین، ہر شے کا کنٹرول ہم امام مبین کو عطا کرتے ہیں۔ تو کیسا تمہارا امام مبین ہے کہ کچھ تمہیں عطا نہیں کر سکتا؟ ابھی اس بات کی خبر امام کو ہوئی، امام نے خادم سے کہا ذرا اس سائل کو بلاؤ۔ جب وہ سائل آیا، اپنی خادمہ سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے اس کو دینے کے لیے؟ فرمایا 2 خشک روٹیاں ہیں ہمارے ہاں پڑی ہوئی۔ کہا اسے دے دو، ان روٹیوں کی برکت سے اللہ اس کو کشائش رزق عطا فرمائے گا اور اس کی برکت سے یہ عیالدار سے مالدار ہو جائے گا۔ اب وہ جا بھی رہا ہے خشک روٹیاں لے کے اور سوچ بھی رہا ہے کہ ان روٹیوں سے میرا معاملہ کیسے حل ہوگا۔ سامنے ایک ماہی گیر، ایک مچھلی فروش نظر آیا، اسے کہتا ہے 1 روٹی لے لو، اس کے بدلے میں مجھے مچھلی دے دو۔ اس نے روٹی لی، مچھلی، 1 مچھلی دے دی۔ اس نے کہا آپ غریب ہیں، چلو ہم اسی پہ معاملہ کرتے ہیں، 1 روٹی آپ مجھے دے دیں، یہ مچھلی آپ لے لیں۔ وہ مچھلی لے کے چلا، سامنے ایک نمک فروش نظر آ گیا، کہا کہ اس روٹی کے بدلے 1 روٹی میرے پاس ہے، اس کے بدلے کچھ نمک دے دو تاکہ میں مچھلی کو بنا سکوں۔ اب وہ نمک اور مچھلی لے کے جا رہا تھا، یہ 2 شخصیات نے پیچھے سے آواز دی اس کو۔ جب اس نے پلٹ کے دیکھا، ایک وہ مچھلی فروش ہے، ایک نمک فروش ہے، کہا یہ روٹیاں بھی لیتے جاؤ، یہ روٹیاں ہمارے کام آنے والی نہیں ہیں۔ روٹیاں بھی مل گئیں، مچھلی بھی مل گئی، نمک گھر پہنچا، اپنی بیگم سے کہا کہ یہ نمک ہے، یہ روٹی ہے، یہ مچھلی ہے، اسے تیار کرو۔ جب وہ مچھلی کو تیار کرنے لگی، مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے شکم سے 2 انمول موتی جو ہیرے جواہرات کی شکل میں تھے وہ نمودار ہو گئے۔ عظمت امام پہ بلندتر صلوات محمد۔ جب وہ جواہری کے پاس لے کے گیا تو اس کی اتنی قیمت ملی کہ جہاں وہ عیالدار تھا پھر ایک مالدار شخصیات میں اس کا شمار ہونے لگا۔ اتنے میں سے امام کا خادم بھی پہنچ گیا، دق الباب کی، من انت الباب، کون ہے دروازے پہ؟ کہا وہ خشک روٹیاں ہمیں دے دے، وہ تم سے چبائی نہیں جائیں گی، وہ ہم فقط ان روٹیوں سے افطار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ امام کی یہ روایت کے جملے ہیں کہ ان سے کس طرح اس کی یہ مشکلات آسانی ہوئی، اور تواغو بھی ہوں جتنے حاضرین ہیں اگر پریشان حال ہیں رزق کی وجہ سے تو اسی امام کی برکات کی وجہ سے، امام کے اعجاز کی وجہ سے انہیں بھی اللہ کشائش رزق عطا فرمائے۔ جب امام سے پوچھا گیا بات، بھائی نے واللہ میں نے کیا پڑھنا تھا، ان کی چند کلمات اور چند اشعار نے میرے ذہن میں کچھ باتیں لے آئی، تو پھر میں چاہ رہا ہوں کہ اسی مناسبت سے جب امام سے پوچھا گیا کہ بہترین مومن کون ہے، امام نے فرمایا کہ جو مستحبات کو پابندی سے ادا کرے اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک اور سوال، کہا کہ کوئی بدترین کون ہے؟ کہا جو مستحبات کو پابندی سے ادا کرے اور مکروہات سے بچے۔
یعنی 2 سائل ہیں، ایک جواب دے دیا. آپ حیران نہیں ہوئے؟ وہ اس وقت بھی لوگ حیران ہو گئے امام کے بعد. امام کہتے ہی ہیں جس کے جملے سے لوگ اکثر حیران ہو جاتے ہیں. بہرحال جب کہا کہ بہترین، کہا جو مستحبات کا پابند ہو، مکروہات سے اپنے آپ کو بچانے والا. کہا بدترین کون ہے؟ شیطان کی. کہا شیطان کے شکنجے میں وہ ہے جو مستحبات کو پابندی سے ادا کرے، مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے. بولا آپ نے عجیب بات کر دی. 2 سوال تھے، ایک جواب دے دیا. کہا کہ اگرچہ اس میں قرآن سے چاہو تو دلیل دوں، حدیث سے چاہو تو دلیل دوں، قول امیر المومنین سے چاہو تو دلیل دوں. کہا مولا نہیں، خود دلیل فرمائیں. کہا کہ اس کے ضمن میں نہج البلاغہ کے 3 حصے میں ایک حدیث موجود ہے کہ بد اخلاقی بری بھی ہے، اچھی بھی ہے. وہ بہت ساری حدیث اکثر علماء و ذاکرین نے پڑھی ممبروں سے. کہا بزدلی اچھی بھی ہے، بری بھی ہے. کنجوسی اچھی بھی ہے، بری بھی ہے. تو جب پوچھا کہ مولا یہ اچھی اور بری والی بات، کہا اگر یہ ساری خصلتیں مرد کے اندر ہوں تو بدترین ہیں، اگر عورت کے اندر ہوں تو بہترین ہیں. میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، اکثر آپ نے یہ حدیث سنی. بات اخلاقی، اگر عورت بات اخلاق ہوگی تو نامحرم سے محفوظ رہے گی. کنجوس ہوگی تو اپنے شوہر کی جو ہے مال ہے اس کی حفاظت کرے. بزدل ہوگی تو نامحرم سے دور رہے گی. بہرحال یہ اس کی پوری مجلس چاہیے اس پہ بھی گفتگو کرنے کی. اس طرح بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اچھی بھی ہیں، جو بری بھی ہیں. امام نے فرمایا اسی ذیل کے اندر جو ہے اگر کوئی انسان، فرمایا کہ کس طرح بہتر ہے جو مستحبات کا پابند ہے اور مکروہات سے بچنے والا ہے، کس طرح وہ بہترین ہے. امام نے فرمایا اگر وہ فعل حرام سے بچتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، یہ اس کے بعد پھر مستحب پر وہ قادر ہے اور مستحب کو ادا کر رہا ہے اور مکروہ سے بچ رہا ہے، تو یہ بہترین مومن ہے. اور لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، مثلا یہ جو ہمارے ساتھ یہ معاملات اکثر ہوتے ہیں، عید کی نماز کے وقت خفا ہو گئے، مولانا آپ نے 5 منٹ پہلے جماعت کھڑی ہوگی، ہماری یہ سنت نماز مستحب نماز رہ گئی. جب پوچھا گیا کہ نماز فجر پڑھی تھی، نہیں، کہا وہ تو قضا ہوگی. یہ صورتحال بھی ہے. کہا کہ ہم سیاہ جراب اور سیاہ جوتا نہیں پہنتے، یہ مکروہ ہے. داڑھی منڈوا لیتے ہیں. جو واجب تھا وہ چھوڑ دیا، جو مکروہ ہے اسے چھوڑ رہے ہیں. یہ امام کی سیرت کے جملے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اطاعت والدین اچھی بھی ہے، بری بھی ہے. میں تو قرآن کی مخالفت کے لیے تو نہیں یہاں آیا، میں تو مکتب قرآن کا چھوٹا سا دار ہوں. قرآن تو کہہ رہے کہ ولا ان کے بارے میں اف تک نہ کہو، اپنے شانوں کو جھکا دو. خدا نے اپنی اطاعت کے ساتھ ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اطاعت والدین اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی بہترین چیز ہے کہ جناب وہ واقعہ تو آپ کے ذہنوں کے اندر ہوگا کہ جب اویس قرنی نے پیغمبر اسلام کی آخری موقع ترک کر دیا اپنے والدہ کی اطاعت کے لیے. کتنے ایسے صحابہ پیغمبر تھے جو ہر روز دن میں کئی مرتبہ پیغمبر اسلام کی زیارت کرتے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں جناب اویس قرنی کی زیارت کے لیے. یہ اطاعت والدین ہے. لیکن یہ اطاعت والدین، اگر والدین اپنی اولاد کو، اپنی جوان اور بالغ بچیوں کو بے حجابی کے مقامات پہ، ایسی محافل میں، ایسی شادیوں میں بے حجاب لے کے جائیں اور بال کھلے ہوئے ہوں، گلے میں دوپٹے پڑے ہوئے ہوں اور ان کی عصمت پامال ہو رہی ہو، نامحرموں کی ناپاک نظروں کا نشانہ بنی ہو، تو اگر ایسی محافل میں جانے کے لیے والدین اصرار کر رہے ہیں تو اطاعت کرنی حرام ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ شریعت کا فیصلہ ہے، یہ فقہ نے اس کو حرام قرار دیا. محمد اہل بیت محمد صلی کسی ایسی انٹرٹینمنٹ کے لیے باپ بچوں کو پیسے دینے جاؤ، کالج یونیورسٹی کے اندر یہ فلاں ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، ایک پارٹی ہو رہی ہے، وہاں شراب ہوگا، وہاں اس طرح کے بہوتا کام ہوں گے،
जो जिसे खुदा ने नापसंद किया, मकरूह जिसको खुदा ने नापसंद किया, जिसे पैगंबर इस्लाम ने नापसंद किया, जिसे अहले बैत तहार ने नापसंद किया, वहाँ बाप बेच रहा है, उसे सहूलियत मैसर कर रहा है, उसको पैसे दे रहा है, उस चीज़ का हिस्सा बना रहा है। इस्लाम कह रहा है कि उस वालिद की अतात करनी तुम पर हराम है। कोई नौजवान मस्जिद में जा रहा है, बाप मना कर रहा है, नमाज से रोक रहा है, म्यूजिक घर में फिल्म लगी हुई है, घर में म्यूजिक चला रहा है, बाप बेटे को दावत दे रहा है तुम भी बैठो, ऐसी वालिद की अतात करना शरीयत इस्लाम के अंदर हराम है। ये इमाम की सीरत है। ये इमाम ने किस जुमर में ये बात मेरे ज़ुबान पे आई। एक नौजवान है, उसने किसी बात पे शिकायत की, कहा तुम अपनी माँ को रस्सी से बांध के कमरे में बंद कर दो। तड़प के खड़ा हो गया, मौला कुरान क्या कह रहा है, पैगंबर की शरीयत क्या कह रही है, पैगंबर की हदीस क्या कह रही है। कहा ये तेरी माँ के हक में बेहतर है, वो पागल हो चुकी है, उसका दिमाग खराब हो चुका है, अगर उसे खुला छोड़ दिया वो खुद को जख्मी कर लेगी, वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा लेगी, वो कहीं घर में आग रोशन करके घर न जला दे। ये तेरी माँ के हक में बेहतर है, उसको रस्सी में भी बांध के कमरे में बंद कर दे। यही एक जुमला इसी ज़ैल में सिस्तानी साहब का एक फतवा भी है कि अगर कोई माज़अल्लाह जुमला सख्त है कि अगर कोई मुसलमान औरत अगर गुनाह के लिए भी नहीं रुक रही तो फिर उसके साथ भी यही सलूक करने का होता है। एक सलवात हदिया कीजिए। यानी अगर अहले बैत की सीरत, अगर ये अहले बैत का किरदार हम अपनी जिंदगियों में नाफिज नहीं करेंगे तो फिर हम इमाम के मुंसिर नहीं ठहरेंगे, फिर हम इमाम को राजी नहीं कर पाएंगे। जब भी किसी मासूम की वलादत और शहादत हो तो कम से कम उस दिन अपने अंदर एक बात अखलाकी को दूर करने का अहद करें, एक अखलाक को पैदा करने, अपने अंदर एक जो ऐसा गुनाह है या कोई एक ऐसी बुरी आदत है उसको मिटाने की कोशिश करें और एक अच्छी आदत को दाखिल करने की। तो हमें तो 14 हादी ऐसे मिले हैं। अगर हम साल के अंदर हर मासूम की वलादत और हर मासूम की शहादत और उससे निस्बत जो अयाम हैं, अगर हम उनके अंदर अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें, यकीनन इस मुआशरा साजी हो सकती है, हम एक कामिल इंसान बन सकते हैं। ये हम कहाँ से सीखना है? इस मिंबर रसूल से सीखना है। ये अभी भाई कह रहे थे कि अब तो माल लुटाया जा रहा है और लूटने वाले लूट भी रहे हैं। अल्लाह आज़ादारी के नाम से आप, मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं कि अकीदत की आड़ में हम बहुत कुछ जो खो रहे हैं, हम दीन से दूर जा रहे हैं। आप देख लें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या, मैं दामने वक्त को हमेशा मलहूज़ खातर रखता हूँ, खौफ़ तवालत दामने गिर होता है, वरना बहुत सारी तफसीलात हैं तारीख़ के अंदर कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम नवीद भाई उस दौर में जब उनको शहीद किया गया, उनकी ऊँटनी को कत्ल कर दिया गया और ये सारा मामला हुआ, तो फिर हम जब भी कोई मजलूम का खून बहता है, कुछ उसके हमायती पैदा हो जाते हैं, कुछ मुखालिफ पैदा हो जाते हैं। तो जब कोई कुर्बानी पेश होती है फिर हमायत करने वालों की एक जमात मार के वजूद में आ जाती है। और वो लोग जब ये ऐसा हुआ तो बहुत से चाहने वाले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैदा हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपने घरों में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की एक तस्वीर रखेंगे, घर से निकलने से पहले हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करेंगे, जब घर को शाम को पलटेंगे सबसे पहले ये काम करेंगे, हज़रत नबी खुदा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। आखिर वो शैतान आगे बढ़ा, फिर उसी अकीदत की आड़ में जब वो तस्वीर से फिर एक बुत हज़रत सालेह का बना, फिर उस बुत से बुत परस्ती फिर आगे बढ़ गई। क्या कभी ऐसा तो नहीं है कि हम भी अकीदत की आड़ में अहले बैत की मोहब्बत में हम कोई नए बुत तो तराश शुरू नहीं कर दिए करने? इस आज़ादारी के अंदर इस आज़ादारी की कहीं शैतान हमें इस आज़ादारी के साथ जो अकीदत है, जो अहले बैत के साथ हमारी अकीदत है, कहीं वो अहले बैत के बुत और आज़ादारी के बुत तो नहीं तराश के हमारे दरमियान में रखने लगे ताकि हम आज़ादारी की रूह निकल जाए और बजाय इसके कि ये अकीदत हमें निजात दिलाए हम गुमराही की तरफ निकल जाएंगे।
یہ یاد رکھو اسی امام کی سیرت ہے کہ جب یزید کے دربار میں اس نے اسلام کا مذاق اڑایا، دین کی توہین کی، جب اس نے علماء کا لباس بندروں اور کتوں کے سروں پہ سجا کے علماء کی توہین کی اور کعبہ کی توہین کی، جب قرآن کی توہین کی، تو وہ امام جس کے علم میں ہے کہ اس نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ وہ ظالم ہے جس نے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی ہیں، یہ وہ ملعون ہے جس نے میرے گلے میں طوق ڈالا ہے، یہ وہ بے حیا ہے جس نے میرے کمر میں لنگر ڈالا ہے، جسے مجھے قید و بند کے اندر مجبور کیا ہے، ہمیں اسیر کیا ہے۔ امام یہ سارے حالات سے واقف ہیں۔ اس دور کے اندر میرے بابا کی شہادت کے بعد میرے وجود کی اس کائنات کو کتنی ضرورت ہے، اس کے باوجود جب اسلام کی توہین ہوئی، شریعت کی توہین ہوئی، قرآن اور اسلام اور کعبے کی توہین ہوئی، امام نے سر اٹھایا، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے، خبردار تو نے اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ دین تو ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے۔ جو لوگ آج آپ کو دین کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں، جو علماء کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں، سمجھ لیں وہ سنت یزید ادا کر رہے ہیں۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ممبر رسول ہے، یہاں وہ کہنا چاہیے جو رسول کہیں۔ یہ ممبر قرآن ہے، یہاں وہ ہونا چاہیے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ممبر اہل بیت ہے، وہ ہونا چاہیے جو ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے۔ میری کیا حیثیت ہے کہ میں بیٹھوں رسول کے ممبر پہ اور کہوں وہ جو میرا جی چاہ رہا ہے، اور جو آپ چاہ رہے ہیں میں وہ کہوں رسول کے ممبر سے؟ وہ رسول جو رسول ہے، جو اس وقت بھی نبی ہے جب آدم آب و گل کے درمیان ہے، اس وقت بھی نبی ہے، اس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا رسول تو وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ رسول تو وہ کہے جو خدا چاہتا ہے، اور میں اس رسول کے ممبر پہ وہ کہوں جو آپ چاہتے ہیں اور جو میں چاہتا ہوں۔ واہ واہ۔ امام نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالی کہ میں منا کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں آب زمزم کا بیٹا ہوں، میں علی و بطول کا لخت جگر ہوں۔ جو تو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو نے ہم سے یہ ظاہری زندگی چھینی ہے، ہم نے تمہاری آخرت برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اور آج پھر یہ امام نے بتایا ہے کہ جب ممبر رسول سے یہ امام کے قیام کا مقصد بھی ہے، امام حسین کربلا کا مقصد بھی ہے، اگرچہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں۔ اور ہمارے یہ حدیث قصا کے سلسلہ بھی یہ تھا کہ یہ عزاداری کے خرافات کو دور کریں، نئی نسل کو، نوجوانوں کے ذہنوں کو صاف کریں، اور جو عزاداری کی حقیقی روح ہے اس پہ بات کی جائے کہ عزاداری کی اصل روح ہے۔ عزاداری بہت بڑا مقام ہے۔ بے شک بے شک عزاداری یہ پیغمبر اسلام نے عزاداری کی ہے، بے شک جناب سیدہ نے عزادار مانگے ہیں۔ بے شک۔ یہ سنت سید الساجدین ہے، ہم اسے فراموش نہیں کرتے، ہم اس کی توہین و تضلیل نہیں کرتے، ہم اس کو ضائع بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو اس عقیدت کی آڑ میں عزاداری کو بت نہیں بننے دیں گے، عزاداری کو عبادت بنانے دیں گے۔ امام نے بتایا کہ اگر کوئی دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن دین، دشمن قرآن اگر ممبر سے غلط کہہ رہا ہے تو سامعین پہ واجب ہے اٹھ کے اس کی مخالفت کریں، اس کو روکیں، بے شک۔ چاہے جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مال کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے قید و بند کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب یہ سامعین پہ واجب ہے کہ اس دشمن خدا کو روکیں، تو جو ایسے شخص کو بلا رہا ہے، اسے پیسہ دے رہا ہے، اس پر کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ فکر کے لمحات ہیں۔ یہ مشکل کہ کربلا کے اندر جوانیاں دے کے دین کو بچایا ہے، یہ 6 ماہ کے بچوں کو دے کے دین کو بچایا ہے، یہ قرآن کو بچایا ہے، یہ اسلام کو بچایا ہے۔ کیا ہمارے پاس جو آدم سے لے کے خاتم تک جو نبیوں کی محنتیں تھیں، ان تمام نبیوں کی محنتوں کو بچایا گیا ہے کربلا کے اندر۔
اگر وہ آج یہی سوال ہوا امام علی زین العابدین جب کربلا امام جب واپس آئے مدینہ کے اندر تو ایک گروہ آیا، ایک شخص نے اٹھ کے سوال کر دی، مولا اتنی مشکلات، اتنے مصائب، اتنی تکلیفیں، اتنے قتل، اتنی قربانیوں کے بعد کون کامیاب ہوا ہے؟ آپ کا دشمن کامیاب ہوا ہے یا آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ 7 قرب میں میرے نانا کی مسجد ہے، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں۔ وہ گیا، نماز پڑھی، آقا یا ابن رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا کون کامیاب ہوئے؟ امام نے فرمایا تجھے جواب مل گیا۔ کہا کہ کیا جواب ملا ہے؟ کہا اگر نماز بچ گئی ہے تو میرا بابا کامیاب ہو گیا، نماز نہیں بچی تو پھر میرا دشمن کامیاب۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سید الساجدین امام علی زین العابدین کی اس محفل کے اندر یہ عہد کریں کہ جو امام کے ماننے والا ہے آج کے بعد اس کی نماز قضا نہیں ہونی، آج کے بعد پھر ہمارے سجدے جو ہے وہ قضا نہیں ہونے چاہیے، یہی سنت ہے۔ اور دیکھیں وہ امام جس کی سیرت اور جس کا کردار یہ تھا کہ جس زندان کے اندر امام پابند سلاسل تھے، اس زندان کا زندان بان جو امام کے کردار سے، امام کی سیرت سے اتنا متاثر ہوا، اگرچہ وہ دشمن کا سپاہی تھا لیکن امام سے اس کی عقیدت پیدا ہو گئی، وہ امام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ لیکن ایک دن امام سے شکایت کرتا ہے، اسی پہ میں اکتفا کروں گا، کہتا ہے مولا آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یزید کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا فاسق و فاجر ہے، کتنا بڑا شابر حکمران ہے، میرے بچوں کو ختم کر دے گا، میرے گھر کو تباہ کر دے گا، میری نسل ختم کر دے گا۔ میں دیکھتا ہوں تمہاری عورتوں میں سے ایک عورت رات کو زندان کے باہر دیوار کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کہتی ہے واہ غربتا، کبھی کہتی ہے واہ حسینہ، کبھی کہتی ہے واہ علی اکبر۔ کہا مولا میں نے آپ پر وہ تسلط نہیں کیا، وہ سختی نہیں کی جو یزید کی طرف سے حکم ہے، لیکن مولا میری عزت کا خیال رکھیں، مولا میرا خیال رکھیں، میری اولاد کا خیال رکھیں کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ امام نے فرمایا کہ اے زندان بان تو اپنے ہاتھوں سے رات کو قفل لگا کے جاتا ہے، پھر ہماری خواتین زندان کے باہر سے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک کھانا نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا، پردہ مانگا ہے، چادر مانگی ہے، تو میری خواتین زندان سے باہر تو نہیں۔ کہا مولا آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، ایک بی بی ہے، سیاہ چادر اس کے سر پہ ہوتی ہے، وہ آدھی رات کو آپ کا نام لے کے بیان کرتی ہے، تو رونے والوں عزاداروں، امام نے فرمایا جب آج رات وہ خاتون آئے، قیام فاطمہ آئے، اور بارگاہ جناب شہزادی میں پیغمبر اسلام کو اس کی بیٹی کا پرسہ دے لو، وہ بیٹی جس کے بارے میں پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ اے بیٹی میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھے ملے گا تو وہ تو ہوگی، لیکن مسلمانوں نے صبر نہیں کیا، مسلمانوں کو اتنی جلدی تھی بطول کو رلانے کے لیے، بطول کا وجود اس دنیا سے ہٹانے کے لیے اتنی جلدی تھی۔ ایک روایت ہے کہ 75 دن نہیں گزرے، دوسری روایت ہے 95 دن نہیں گزرے کہ بی بی صبت علیہ مصائبن صبت علی الایام سرنا علیہ کے بیان کرتے ہوئے بابا سے جاگ لی۔ بس آدھی رات کا وقت ہوا، زندان بان نے آواز دی مولا دیکھیں وہ بی بی کوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ کی غربت کے نوحے پڑھ رہی ہے۔ امام باہر، جب امام اٹھے شہزادی زینب بھی اٹھی، بھی میں بھی دیکھتی ہوں وہ کون خاتون ہے۔ جب دونوں قریب آئے کہا کہ
من انتا تو کون ہے جو ہمیں یاد کر کے روتی ہے؟ شام میں لوگوں نے ہمیں پتھر مارے ہیں، لوگوں نے ہم پر آگ برسائی ہے، لوگوں نے ہمیں رسیاں پہنائی ہیں۔ شام کے کون وہ بی بی ہے جو ہمارا وین کر رہی ہے، جو ہمارا غم منا رہی ہے؟ تو اس وقت جناب زینب سے کہا تو نے پہچانا نہیں، میں تیری دکھیا ماں ہوں، میں تمہاری اجڑی ہوئی ماں ہوں۔ جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، کبھی میں مکہ میں ہوتی ہوں، کبھی میں مسلم کا سر اپنے ہاتھوں پہ لیتی ہوں، کبھی میں کربلا کے اندر موجود ہوتی ہوں، کبھی حسین کا مقتل صاف کرتی ہوں، کبھی شام غریبہ میں آپ کو تسلیاں دیتی ہوں، کبھی کوفہ میں۔ آج جب سے آپ شام میں آئی ہو ہر رات آتی ہوں، کبھی حسین کی غربت کا نوحہ، کبھی علی اکبر کی غربت کا نوحہ۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا خدایا جس مقصد کے لیے یہ محفل برپا کی ہے، خدایا آج کی مجلس کا ثواب، اس سے اہتمام کا ثواب